نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सब से राजी हो जाए। अल्लाह ताला आप सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन के लिए चुन ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाअल्लाह रुकू नंबर 16 की यानी कि 17 रुकू शुरू हो रहा है यहाँ से, और जो आयत मुबारक है दूसरे पारे की वो आखिरी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दो पारे जो हैं इंशाल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, और अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पिछली आयत मुबारक में हमने क्या देखा था, जो सैटरडे वाले दिन हमने पढ़ी थी कि तालूत की जो हुकूमत है उसकी हुकूमत की निशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई थी कि जो तालूत होगा उसकी जो हुकूमत होगी उसकी बड़ी निशानी जो होगी तबूत सकीना हो गया। एक संदूक होगा जिसको फरिश्ते लेके आएंगे और बनी इसराइल की बस्ती की तरफ वो संदूक आएगा। उसमें आले मूसा और आले हारून की जो है निशानियां होंगी, तबर्रकात होंगे। उसमें आले मूसा की जो तख्तियां हैं यानी कि उनके जो तौरात की तख्तियां थी जो अल्लाह ताला से लेके आए थे उसमें वो मौजूद होंगी। और इससे बनी इसराइल की जो कौम थी उनको बहुत ज्यादा हौसला और हिम्मत मिली, और उन्हें मालूम हो गया कि जो तालूत है यही अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ बादशाह है। आगे आज के आयत मुबारक में हम देखेंगे कि तालूत की बादशाहत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों को कैसे आजमाया। जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को बड़ा मुकाम बड़ा रुतबा देना होता है तो अल्लाह ताला उसकी आजमाइश जरूर करता है। और क्यों करता है? इसलिए ही करता है कि आया ये बंदा इस लायक है, ये जो ओहदा इसको सौंपा जा रहा है ये इस लायक है कि ये पूरी ईमानदारी के साथ और खुलूस नीयत के साथ इसको निभा सकेगा। हम पे आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं बहुत ज्यादा। कई दफा ऐसे होता है कि हम बहुत ज्यादा मायूसी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है कि जिसको मैं आजमाता हूँ उसको मैं अकेला नहीं छोड़ता, और हर आजमाइश के बाद हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब इंसान अपने आप को ये बावर करवा लेता है कि ये जो आजमाइश आ रही है मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आएगी, मेरी इज्जतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इजाफा होगा, मुझे मान मनसब दिया जाएगा, तो वो आजमाइश वो तकलीफ वो परेशानी इंसान को बिल्कुल भी मायूसी की तरफ नहीं लेके जाएगी, बल्कि वो इंतजार में रहेगा और अल्लाह से दुआएं करेगा कि अल्लाह ताला कब हम इस अब आजमाइश से निकलेंगे और कब हम सुरखरू होंगे। इसी तरह आज की आयत मुबारक में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालूत की जो जमात थी उनकी जो टीम थी उनको आजमाया। किस तरह आजमाया आए जानते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा पस जब फसला जुदा हुआ तालूत तालूत बिल जनूदी सात फौज के कौला उसने कहा इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला मुब्तलीकुम आजमाने वाला है तुम्हें बिना हर एक नहर के जरिए फमान चुनाचा जिसने शारिबा पिया मिनहू उसमें से फलैसा तो नहीं है मिन्नी मुझसे वमन और जिसने लम यतअमहु ना चखा उसे फइन्नहु तो यकीनन वो मिन्नी मुझसे है, इल्ला मगर माने गतारफा
جو کوئی بھر لے غرفتن ایک چلو بیدی ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ، فشاربو سو اس سب نے پیا، منہم ان میں سے، الا سوائے قلیلن تھوڑے لوگوں کے، منہم ان میں سے، فلما چنانچہ جب جاوزہ پار کر لیا اسے، ہوا اس نے، والذی ان لوگوں نے جو آمنو ایمان لائے، معہو ساتھ اس کے، قالو انہوں نے کہا، لا طاقت نہیں طاقت رکھتے، ہمارا لنا ہمارے لیے، یوم آج کے دن، بجالوتا جالوت کے ساتھ، وجنودہ اور اس کی فوج کے ساتھ، قال الذی کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم یقیناً وہ، ملاق اللہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کم کتنی ہی، من فئتن جماعتیں تھیں، قلیلتن تھوڑی، غلبت غالب آ گئی، فئتن جماعتوں پر، کثیرتم بڑی، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے، بلکہ دو رہتی ہیں ابھی میرا خیال، ہاں چلے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تو ختم۔ مجھے لگا تھا کہ آخری آیت ہے، آخری رکوع کا کچھ حصہ ہے یہ، اور انشاءاللہ ہم ایک دو دن میں یہ پارہ ختم ہو جائے گا۔ روٹ ورڈ دیکھتے ہیں، فاصلہ جدا ہوا، فا سواد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بالجنودی سات فوجیوں کے، جیم نون دال اس کا روٹ ورڈ ہے، مبتلیکم وہ آزمانے والا ہے تمہیں، با لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، بنہر ایک نہر کے ذریعے، نون ہارا اس کا روٹ ورڈ ہے، شرابا شین را با اس کا روٹ ورڈ ہے، یا تو عام ہو چکھا اسے، تو عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، نگتارفا بھر لیا، غین فارا اس کا روٹ ورڈ ہے، غرفتن ایک چلو، غین فا اس کا روٹ ورڈ ہے، بیدی اپنے ہاتھ کے، یا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جا وضع پار کر لیا اسے، جیم واو زا اس کا روٹ ورڈ ہے، طاقتا طاقت، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، لام کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ آپ ایک منٹ رکیے گا ذرا۔ اصل میں تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو بن رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا، معذرت چاہتی ہوں۔ پس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ یقیناً میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے سو اس کے میں سے تھوڑے لوگوں نے سوائے سب نے پیا، چنانچہ جب طالوت اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس دریا کو پار کر لیا تو انہوں نے کہا،
آج ہم جالوت اور اس کے فوجیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب طالوت کی فوجوں کی ساتھ جدا ہوا، طالوت کن فوجوں کے ساتھ کس مقابلے کے لیے روانہ ہوا تھا؟ فلما فصل طالوت بالجنود، جب بنی اسرائیل پر طالوت کی حکومت مستحکم ہو گئی تو بنی اسرائیل کے لشکر لے کر روانہ ہوئے، تو اس کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ کون ثابت قدم ہے، کون میدان سے بھاگ جاتا ہے، کون امالکا کے سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی تھی، جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور اس نہر کے کنارے پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی کہ 310 پر، یا اور کئی آدمی، یعنی کہ 310 تھے یا کچھ اور تعداد تھی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا کہ جیسے جنگ بدر میں بہت کم تعداد تھی، اور جذبہ حب الوطنی، جذبہ دین ایمان اور جذبہ اللہ تعالیٰ کی محبت، حب الہی میں وہ اس قدر سرشار تھے کہ 313 لوگوں نے اتنا بڑے مجمع کو اپنی زد میں لے لیا، اور فتح یابی اللہ رب العزت نے ان کو نصیب فرمائی۔ سیم ایسے ہی پہلے بھی گزر چکا تھا، جو طالوت کی قوم تھی، یعنی کہ طالوت کی سربراہی میں جو جنگ لڑی گئی جالوت کے ساتھ، اور اس میں ہزاروں کی تعداد تھی جالوت کے لشکر میں، اور طالوت کے لشکر میں جو تھی 300 یا 310 یا 300 سے کچھ، یعنی کہ سیم تقریباً اصحاب بدر والی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ تھی۔ یہ صحیح بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 3958۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے کہا یعنی طالوت نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جب بنی اسرائیل پر طالوت کی حکومت قائم ہو گئی اور مستحکم ہو گئی تو قوم نے دشمنی کے مقابلے کی تیاری کی۔ طالوت بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کے روانہ ہوا، اس کی بڑی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا امتحان لیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ ثابت قدم رہنے والے کون کون سے ہیں اور دوسری طرح بھگوڑے کون ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں نافرمان ہے، اور اس نے بے صبری اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، اور جس نے پانی نہ پیا وہ میرا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت، جیسے میں نے کلاس کے آغاز میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی منصب، کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے تو کہتے ہیں نا، اس کو ٹھوک بجا کے اچھی طرح چیک کیا جاتا ہے کہ آیا یہ بندہ، یہ بندی اس لائق ہے۔ فرض کریں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو ہم ہر اینگل سے اس لڑکے کی جانچکاری کرتے ہیں، کہیں یہ سگریٹ تو نہیں پیتا ہے، کہیں کسی بری علت میں تو نہیں ہے، کیا اس کا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ اچھے ہیں، وہ کس طرح کی پوسٹنگ کرتا ہے، اس کا اسٹیٹس کس طرح کے ہے، لڑکا جہاں پہ جاب کرتا ہے اس پہ وہاں پہ اس کا لین دین کس طرح کا ہے۔ یعنی کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں ہر اینگل سے اپنی بچی کو جس کے ہاتھوں میں سونپنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہر اینگل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، آیا یہ پرفیکٹ ہے ہماری بیٹی کے لیے، تب کہیں جا کے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کسی کو کوئی مان منصب دینا چاہتا ہے، کسی کو حکومت دینا چاہتا ہے، یا کسی کو عزتوں سے نوازنا چاہتا ہے، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں شامل ہو کے اس لوگوں میں کی صفت یہ ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پر اپنے سر جھکا دیتے ہیں اور ہر آزمائش پہ صبر کرتے ہیں. اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی بے شمار عزتیں ہیں. اور یہ جو نہر والا واقعہ ہے اسی سے بھی یہی ثابت الحمدللہ ہو رہا ہے کہ جو صبر کرنے والے تھے انہوں نے اجر پا لیا، اور جنہوں نے صبر نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیا، وہ اس ٹائم بھی ذلیل و خوار ہوئے اور روز قیامت بھی ذلیل و خوار ہوں گے. یہاں بھی ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو دین ہے، جو نیک نیتی ہے، وہ اللہ رب العزت نیت سے جانتا ہے. آپ کا خلوص دین کے ساتھ، آپ کی محبت دین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کتنی محبت ہے، آپ اس کے لیے کیا چیز چھوڑ سکتے ہیں، کیا آپ نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں اب جیسے فلسطین کے بارے میں اب بہت زیادہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا، بہت زیادہ برا ہو رہا ہے. یہ سارے لوگ خاموشی کے ساتھ تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہم پہ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر جہاد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے تو کم سے کم یہودی نصارہ کو اتنا تو نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ ہم ان کی پروڈکٹ یوز کرنا چھوڑ دیں. ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں آج جو ہم ان کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے ہم بارود اکٹھا کر رہے ہیں. ہم جتنا ان کو مستحکم کریں گے، جتنا ان کی معیشت مضبوط ہوگی، اتنا ہی وہ بارود ہم پہ ڈالیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے اس دنیا کو تنگ کرتے جائیں گے. اور جتنا ہم یکجہتی کے ساتھ ایک دوسرے کی دل میں جذبہ محبت رکھتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اپنے اندر اپنے آپ کو اس چیز پہ لاتے ہیں کہ ہم نے ان کی پروڈکٹ یوز نہیں کرنی، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ معاشی طور پہ کم ہوتے جائیں گے. اور میں نے پچھلے دنوں اسٹیٹس بھی لگایا تھا کہ میکڈونلڈس پشاور والی سائڈ پہ بند ہو گیا. اس معاملے میں ہمارے پٹھان جو بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ بہت ہی ہم سے ایمان کے جذبے سے آگے ہیں. اب دیکھیں ایک جگہ پہ اگر میکڈونلڈس بند ہو گیا تو باقی جگہوں پہ بھی بند ہو سکتا ہے. ہم نہیں اس کی چیزیں یوز کریں گے، ہم KFC نہیں جائیں گے تو کیا ہم بھوکے مار جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ہم گھر میں اگر نہیں بنا سکتے، ہمارے ہاتھوں میں یعنی کہ چھالے پڑ گئے ہیں، ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم گھر میں بنائے، ہمارے اندر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، تو ہم اپنی اوقات سے باہر اگر آگے ہیں تو ہم باہر سے فاسٹ فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں. تو اور تھوڑی چیزیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو اسٹیٹس پہ لگائے کہ ہم KFC لے کے آ رہے ہیں یا ہم نے میکڈونلڈس میں بیٹھ کے یہ چیز کھائی ہے. ہم یہ جو ریاکاری کے چکروں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا نقصان کر رہے ہیں، اس کا مداوع کون کرے گا؟ اگر ہم آج ان کے پروڈکٹ نہیں چھوڑتے تو کل ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ آپ کے پیسوں سے بارود خریدا گیا. ساری دنیا چیختی رہی کہ مسلمان یہ پروڈکٹ یوز کرنا چھوڑ دیں تو ان کی معیشت جو ہے تباہ ہو سکتی ہے. ہمارے مسلمان کتنے ممالک ہیں؟ الحمدللہ بہت زیادہ ہیں. اگر ہم اپنے ملکوں میں یہ پروڈکٹ یوز کرنا چھوڑ دیں تو ان کی معیشت دنوں میں تباہ ہو سکتی ہے، اور پھر ان کی جرات نہیں ہوگی کہ کسی بھی مسلمان ممالک پہ اس طرح کا قہر نازل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو ہے ذمہ داریاں وہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان لوگوں میں چنے جائیں جو اللہ کے تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں. دیکھیں اب پروڈکٹ پہ کمپرومائز اگر ہم کرتے ہیں تو اس معیار پہ نیچے آ کے کوئی یوز چیز کر لیں گے نا تو کوئی حرج والی بات نہیں. جیسے شیمپو ہو گیا، کنڈیشنر ہو گیا، کاسمیٹک ہو گیا، یا کوئی بھی چیز ہے، ایون کہ کچھ بھی وہ بنا رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس سے کم والی چیز ہم یوز کر لیں گے، وقتی طور پہ ہمیں لگے گا کہ یہ چیز میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے اپنی ضمیر کی عدالت میں ہم خوش ہوں گے
کہ الحمدللہ ہم نے کچھ نہیں تو ادنا سا درجہ ایمان کا جو ہے وہ نبھا رہے ہیں، ہم ان کی پروڈکٹ یوز نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا ہم نے ان کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہر کے دن پر کیا آزمائش ہوئی تھی؟ جب طالوت کی قیادت نے بنی اسرائیل عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو طالوت نے کہا کہ ابھی ایک نہر آئے گی جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارا صبر کا امتحان ہے۔ پیاس کی شدت سے باوجود تمہیں اس کا پانی نہیں پینا، جو پیے گا وہ ہماری فوج سے الگ ہو جائے گا۔ بے صبری اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، اور جو اس میں چلو سے زیادہ نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس آزمائش میں ان میں سے اکثر لوگ پورے نہیں اترے، تھوڑے لوگوں نے صبر سے کام کیا، یعنی کہ ایمان کی مضبوطی جو تھی وہ تھوڑے لوگوں میں تھی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا، کوئی بھی کام ہو رہا ہو مجمع اکٹھا ہو جاتا، ہر کوئی مشورے اپنے اپنے دے رہا ہوتا، ہر کوئی کہتا دیکھے تو صحیح ہوتا کیا۔ ایسے ہی ایک مجمع اکٹھا ہو گیا تھا کہ ہم جو ہے جالوت کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجمع اکٹھا کرنا نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خالص لوگ نکالے تاکہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے آپ کس نیت کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ رب العزت اس تھوڑے میں بھی بہت زیادہ برکت ڈالنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جالوت کی قوم کو، جالوت کے لشکر کو پہلے سے آگاہ کیا تھا کہ تمہارا امتحان ہوگا، شدت کی پیاس کے باوجود پانی نہیں پینا، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے جب گرمیوں میں الحمدللہ ہم نے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کرے، اور جب افطار کا ٹائم ہوتا تھا تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑا جو مگ ہے یا سب سے بڑا جو برتن ہے اس میں اپنے لیے پانی ڈال کے رکھے، تاکہ ہم ایک ہی گھونٹ میں وہ سارا پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ پیاس کی شدت ہوتی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم تھوڑے تھوڑے پانی سے گزارا کریں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم جلدی سے سارا پانی اپنا اندر ڈال لیں اور ہماری جو پیاس کی شدت ہے وہ کم ہو سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شدت کی پیاس لگائی، اور آزمائش تو یہی ہے نا کہ انسان کی جان نکلتی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے آزمائے تو وہ کہے کہ جان نکل جائے لیکن رب کی نافرمانی نہ ہو، اور اس میں اللہ رب العزت پھر اجر دیتا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم کھا بھی لیں پی بھی لیں سب کچھ کریں اور بعد میں معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم کیا کریں، ہم میں صبر ہی نہیں ہے، ہم جذباتی سے ہیں، ہم سے یہ ہو گیا، ہم سے وہ ہو گیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا۔ کیا ایسے انسان کی اور جو مکمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کو جنت ایک جیسی ملے گی؟ کیا دونوں کا مقام اللہ کی نظر میں ایک جیسا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف ان کو بھی کر دے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ چاہے تو سب کو معاف کر دے، دوزخ میں صرف کافر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے ہیں، ان کو جنت پہلے عطا کی جائے گی اور دوسرے لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اللہ جنت میں بھیجے گا۔ جیسے جیسے جس چیز کے گناہ ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے وہ جہنم سے جنت میں جائے گا، اور اس کے ماتھے پہ نشان ہوگا جہنم کا کہ یہ سزا کاٹ کے آیا ہے۔ جیسے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو جیل میں لوگ ہوتے ہیں ان کے ایک یونیفارم ہوتا ہے، ان کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں نمبر ہے ان کا، تو پہچانے جاتے ہیں کون سے جیل کے ہیں اور کس جیل کا یہ قیدی ہے، کون سے نمبر کی اس کا یعنی کہ کوٹھی یا جو بھی ان کو کہتے ہیں کوٹری کہتے ہیں وہ ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جنت میں جب سیاح یافتہ لوگوں کو بھیجے گا معاف کر کے تو ان کے ماتھوں پہ نشان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو اندر ہے، ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضات پہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پہ، اللہ تعالیٰ کی حیبت سے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہر ٹائم
अपने आप को अलर्ट रखें कि वो मुझे देख भी रहा है, मुझे सुन भी रहा है, मेरे हर टाइम मुझे फोकस किया रखा है। इसके बावजूद अगर आप कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर कोई कमी कोताही हो जाती है तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे देख रहा है। फमन शरीबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन यगतरफ गुरफतम बियदी। चुनाचा जिसने उसमें से पिया वो मुझसे नहीं, और जिसने उसमें से ना चखा वो यकीनन मेरा है, मगर जो कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले। इसकी क्या वजाहत है? चुनाचा जिसने इसमें से पिया वो मुझसे नहीं, और जिसने इससे ना चखा वो यकीनन मेरा है, मगर जो चुल्लू भर ले, एक चुल्लू भर ले, उसके में कोई हर्ज नहीं। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि जिसने एक चुल्लू पानी पिया वो शराब हो गया, यानी कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसने एक चुल्लू यानी कि हाथ के साथ उठाया और मुंह को लगा के पी लिया, और अल्लाह ताला ने उस एक चुल्लू में इतना रखी थी, अफादियत रखी थी कि उसकी प्यास की शिद्दत जो है वो खत्म हो गई थी। और जिसने खूब पिया वो शराब ना हुआ। जब सब ईमान वाले नहर पार गए गए तो उसमें से बाद ज़ईफुल यकीन लोगों ने कहा, आज हम तालूत और उसकी फौज की जंग नहीं कर सकेंगे। उनकी कुव्वत ईमान उलमा ने इनकी हिम्मत बढ़ाई, जिन्होंने ये मालूम था कि अल्लाह ताला का हक वादा हक के बरहक है, और फतह नुसरत अल्लाह ताला की तरफ से आती है। इसका तल्लक कसीर तादाद से नहीं होता, और बसा औकात थोड़ी तादाद वाली अल्लाह फौज अल्लाह ताला के हुक्म से ज्यादा तादाद वाली फौज पर गालिब आ जाती है। इस पर उनकी हिम्मत बंधी और उन्होंने जालूत की फौज से जंग की, और दाऊद अलैहिस्सलाम जो बाद में तालूत की फौज में आ शामिल हुए, जो अब भी बादशाह नबी और बादशाह नहीं हुए थे, जालूत को कत्ल कर दिया और बनी इसराइल को फतह मुबीन हुई। फशरबू मिनहुम इल्ला कलीला मिनहुम, सो इसमें से थोड़े लोगों ने सवाए सबने पानी पिया। पानी रोकने के तजर्बे से क्या साबित हुआ? छुपी हुई नीयत काफी हो नहीं, अमली तजर्बा भी जरूरी है। मैदान जंग में कदम रखने से पहले नशीब और फराज की वाकफियत जरूरी है। यानी कि अल्लाह ताला ने सिर्फ नीयतों का जायजा नहीं लिया, अमली तौर पे भी करवा के देखा कि आया ये इस जमात में कामयाब हो सकते हैं, इनका जो ईमानी जज्बा है वो किस लेवल का है। ज़ाहिरी कुव्वतों के मुकाबले में अल्लाह ताला का अजीम कुव्वत पर कौन भरोसा कर सकता है? साबित कदम लोग जिनका ईमान मुकम्मल हो चुका था, जिनके इक़्तिदार बदल चुके थे, जो खैर और शर का फर्क ईमान की रोशनी से देखते हैं। फौज की कामयाबी की किस वजह से हुई? फौज की कामयाबी अजीम तादाद से नहीं बल्कि पुख्ता इरादे से हुआ करती है। मजबूत ईमान, मजबूत दिल और मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की जरूरी सरमाया है। फौजियों की कामयाबी की तादाद मुकाबले में कामयाबी हासिल करने के लिए किन सफात की जरूरत है? मुश्किलात पर जमना, सरदारी की अतात करना। तालूत उलूल आजम थे, और उनकी बुलंद हिम्मती कहाँ कहाँ सामने आई। जब ऐलान जिहाद हुआ तो अक्सर लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन इरादा मुंतजिल ना हुआ। पानी के रुक जाने से तजर्बे ने फौज की अक्सरियत को नाकाम कर दिया। उन्होंने पीठ फेर ली, लेकिन तालूत साबित कदम रहे, उनका इरादा मुंजलिल ना हुआ। फलमा जा फलमा जा वजह हुआ वल्लजीन आमनु, चुनाचा जब तालूत ने उन लोगों ने जो उनके साथ ईमान लाए थे उन्हें दरिया पार कर ली। इसकी क्या वजाहत है? जब तालूत और बाकी लोगों ने ईमान लाए और नहर पर घुसे, यानी कि जिन्होंने जायज हद से ज्यादा नहीं पिया था, उन्होंने कहा हम आज जालूत की और उनकी फौज का मुकाबला की ताकत नहीं रखते। इसकी क्या वजाहत है? यहूदियों ने कहा आज हम जालूत और उसके लश्कर की ताकत नहीं रखते, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है और असला है।
قال الذين يظنون انهم ملاقو، لیکن جو یقین رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرتے تھے انہوں نے کیا کہا؟ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے خالص اور پختہ ایمان والے تھے، دوسروں کو حوصلہ بڑھا رہے تھے اور صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے معیشت سے غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی مدد کے بغیر کثرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی تعداد بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ وہی فیصلے کرتا ہے، وہی عزتیں دیتا ہے، وہی ذلتیں دیتا ہے۔ اس کی مدد حاصل ہو تو قلیل جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتے، ان کی مدد نہ ہو تو کثیر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قلیل گروہ اور ان کے افراد کا یقین تھا کہ انہیں کامیابی تک لے کے گیا، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا صبر کا سرچشمہ بنتا ہے۔ ان کے گروہ کے افراد کی قوت اللہ تعالیٰ کے حکم میں تلاش کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے اور ثابت قدم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ کمزور اور قلت کے باوجود خوفزدہ نہیں ہوئے، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ کر خطرے کو معلوق کو کود پڑے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، جو دشمن کی مدبھیڑ کے موقع پر انہیں ثابت قدم رکھا۔ مدد اور معاونت ایمان والوں کے صبر کی وجہ سے انہیں نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آزمائش ضروری ہے۔ ہر عزتوں والے مقام پانے کے لیے، ہر اچھے مقام پانے کے لیے، کوئی مان منصب اللہ سے لینے کے لیے آزمائش بہت ضروری ہے۔ اور جو یہ سوچ لیتا ہے، اگر فرض کریں کوئی بیماری ایسی ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ لا علاج ہے، تو یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے کہ اللہ تیری آزمائش ہے، اگر میری زندگی کا اختتام ہے تو تیرا بہت بڑا احسان ہے، تم نے مجھے اس بیماری میں ڈالا تاکہ میں اپنی زندگی کا اختتام اچھے انداز میں کر سکوں، اور اگر یا اللہ یہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اس تکلیف میں مجھے اتنا صبر عطا فرما کہ میں مایوسی کی طرف نہ جاؤں، اور اگر یہ تیری سزا ہے تو اللہ مجھے ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں۔ ان تینوں حالتوں کی فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے تو انسان کو پھر کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس آزمائش سے بچا لے جس پہ ہم پورا نہیں اتر سکتے، اور ہر اس آزمائش میں کامیاب فرمائے جو اس نے ہمارے لیے چنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں عظیم رتبہ مان مسرت دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔